बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल आईना खाना से इक़्तबास एक कहानी सुबह का भूला, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सरकारी वकील ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त गवाह को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बता चुका है कि मुलजिम वकुआ की रात भी हस्बे मामूल ही वापस गया था। ठीक है, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। फिर गुलशेर से पूछा, गुलशेर साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले वकील इस्तगासा के सवाल के जवाब में बताया है कि मुलजिम के जाने के बाद सोनिया से मिलने कोई नहीं आया था। उसने अस्बात में सर को जुम्बिश दी, फिर कहा, मैंने यही कहा था। गुलशेर साहब, क्या आप मुलजिम के रवाना होने के बाद कहीं गए थे? मेरा मतलब है, थोड़ी देर के लिए अपनी ड्यूटी से हटे थे? बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आपके जवाब की बड़ी अहमियत है। झूठ बोलने की सूरत में आपकी गर्दन भी फंस सकती है। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, सरकारी वकील ने एहतजाजी लहजे में कहा। वकील सफाई मोअज़्ज़िज़ गवाह को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की योर ऑनर। मैंने दोनों हाथ फैलाते हुए जज की जानिब देखा। किसी को झूठ बोलने से मना करना अगर धमकी के जुमरे में आता है तो मैं ऐसी धमकी से बाज आया। जज ने वकील इस्तगासा के एतराज़ को रद्द करते हुए गुलशेर से कहा, वकील साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। वो अटक अटक कर बोला, मैं 10-15 मिनट के लिए करीबी होटल से चाय पीने चला गया था। यानी अगर इस दौरान में कोई बिल्डिंग में दाखिल हुआ था और वो सोनिया से मिलने उसके फ्लैट पर गया था तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, जी। मैंने पूछा, गुलशेर साहब, आप जब मामूल के राउंड पर थे और आपने सोनिया के फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो उस वक्त हयात यज़दानी को वहाँ से रुखसत हुए तकरीबन कितना वक्त हो चुका था? उसने बताया, आमतौर पर रात 11 बजे राउंड लगाता हूँ। योर ऑनर, मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, मेरे मौक्कल का बयान है कि वो वकुआ की रात तकरीबन 9 बजे वहाँ से चला आया था। जल्दी आ जाने की वजह यह थी कि उसका मकतूला से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। तल्ख कलामी इतनी बढ़ गई कि वो फ़ौरन वहाँ से उठ गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि सोनिया की मौत 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़या हुई है, यानी मेरे मौक्कल के जाने के बाद उसे कत्ल किया गया है। यही वो वक्त था जब चौकीदार कुछ देर के लिए चाय पीने चला गया था। इस बात को रिकॉर्ड पर लाया जाए। चौकीदार गुलशेर के बाद बगली गली के दुकानदार गवाही के लिए पेश हुए। उन्होंने कमोबेश एक जैसा बयान दिया, इसलिए मैं सफ़ाहत की कमी को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक गवाह के बयान का अहवाल तहरीर कर रहा हूँ। अमजद हुसैन की दूध दही की दुकान थी। वो चेहरे से सीधा सादा और शरीफ आदमी नजर आता था। उसने कटहरे में आकर सच बोलने का हल्फ उठाया, फिर बयान दिया, मेरी दुकान के बिल्कुल सामने सोनिया के फ्लैट की खिड़कियां हैं। हयात नामी ये शख्स रोज़ाना सोनिया से मिलने आता था। ये तो बाद में मालूम हुआ कि वो उसका शोहर था। मैंने 1-2 बार मुलजिम को सोनिया के फ्लैट में चलते फिरते भी देखा था। कई बार सोचा कि सोनिया से मालूम करूंगा, मगर हिम्मत ना हो सकी। सोनिया रोज़ाना मेरी दुकान पर दूध लेने आती थी। वकुआ वाली रात मैंने सोनिया और मुलजिम को झगड़ते हुए भी देखा था, मगर बाद में सोनिया ने पर्दा खींचकर बराबर कर दिया था। इसी तरह की और भी कई बातें थीं जो पुलिस के बयान में मौजूद थीं, इसलिए उनका जिक्र खाली अज दिलचस्पी होगा। अमजद हुसैन का बयान ख़त्म हुआ तो मैंने सवालात का सिलसिला शुरू किया। अमजद हुसैन साहब, आपने बताया है कि वकुआ वाली रात आपने सोनिया और मुलजिम को झगड़ते हुए देख लिया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस बात पर झगड़ रहे थे? मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाब, उसने कहा। मैं भला कैसे बता सकता हूँ? अमजद हुसैन साहब, आपने पुलिस को बयान दिया है कि आपने मुलजिम हयात यज़दानी को सोनिया के साथ हाथापाई करते हुए देखा था। मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वो जल्दी से बोला, हाथापाई वाली बात पुलिस ने अपनी तरफ से लिख ली होगी। मैंने तो इन दोनों को झगड़ने वाले अंदाज में बातें करते हुए देखा था। उनके बोलने का अंदाज और हाथों की हरकत बता रही थी कि वो किसी बात पर बहसो तकरार कर रहे हैं, और ये भी लम्हाती मंजर था। यानी आप ये नहीं बता सकते कि वो किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अमजद हुसैन साहब, आप रोज़ाना मुलजिम को आते जाते देखते रहे हैं। आपका बयान यही है।
جی ہاں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملزم ہمیشہ ایک ہی گاڑی میں آتا تھا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ جی جناب، وہ ہمیشہ ہلکے بھورے رنگ کی ایک بڑی سی گاڑی میں آیا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ اس گاڑی کا نام بتا سکتے ہیں؟ اس نے معذوری ظاہر کی۔ جناب، میں غریب آدمی ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں کے نام وغیرہ مجھے نہیں آتے۔ وکیل استغاثہ نے اس کی مدد کی۔ وہ لائٹ براؤن کلر کی ٹویوٹا کریسیٹا گاڑی تھی۔ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ گواہ کا بیان ہے کہ وہ گاڑیوں کے ناموں سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا۔ میرے فاضل دوست خواہ اسے پٹی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کو سرزنش کرتے ہوئے مجھے جرا جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ امجد حسین صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، ملزم حیات عموماً کس وقت آیا کرتا تھا؟ اس نے جو جواب دیا اس نے چوکیدار کے بیان کی تصدیق کر دی۔ مغرب کے وقت یا تھوڑا اوپر نیچے، اور 10 بجے کے لگ بھگ واپس جاتا تھا۔ جی ہاں، اس نے بتایا، میں 11 ساڑھے 11 بجے تک دکان کھلی رکھتا ہوں۔ ملزم 10 بجے تک رخصت ہو جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہے واردات والی رات بھی ملزم ٹھیک 10 بجے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا؟ نہیں جناب، اس روز وہ بہت جلدی واپس چلا گیا تھا۔ امجد حسین دودھ فروش کے جواب نے عدالت میں موجود ہر شخص کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بتایا، میں نے جب کھڑکی میں سے انہیں جھگڑنے والے انداز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت تقریباً 8:30 بج رہے تھے۔ یہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وقوع والی رات ملزم کس وقت وہاں سے روانہ ہوا تھا؟ صحیح وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں جناب، اس نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اذانیں ختم ہونے کے فوراً بعد ہی میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اور اس وقت وہ شدید غصے میں بھی تھا۔ گاڑی لہرا کر مین گیٹ سے نکلی تھی، یعنی اس وقت تقریباً 8:45 یا زیادہ سے زیادہ 9 بجے ہوں گے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، پولیس نے آپ سے منسوب بیان میں لکھا ہے کہ آپ نے اس دوران گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ اس نے الجھن آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا اس کے فوراً بعد آپ نے گولیوں کی آواز بھی سنی تھی، یعنی ملزم کے وہاں سے جانے سے پہلے؟ جناب، میں نے ایسی آوازیں سنی تو تھیں، لیکن میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ فائر ہی کی آواز تھی۔ پولیس کے بیان میں تو یہی لکھا ہے۔ آپ نے بیان دیا ہوگا تو پولیس نے لکھا ہوگا۔ وہ برہمی سے بولا، پولیس نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے ملزم اور مقتولہ کو ہاتھا پائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ پھر آپ نے جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ویسی آوازیں تو سر شام ہی آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس دن شب برات تھی، سارے شہر میں پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ جج نے سرکاری وکیل سے پوچھا، استغاثہ کے تمام گواہ پیش ہو چکے ہیں یا ابھی کوئی باقی ہے؟ جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اس کیس کا سب سے اہم گواہ ابھی باقی ہے، وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکا۔ جج نے اس کے ساتھ ہی اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، یور آنر، آئندہ پیشی پر میں ملزم سے جرح کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری جانب دیکھا۔ میں نے فوراً اعتراض کر دیا، جناب اعلیٰ، ابھی استغاثہ کا اہم گواہ باقی ہے، ذرا اس کی نقاب کشائی ہو جائے، پھر میرے فاضل دوست چاہیں تو میرے موکل پر جرح کر سکتے ہیں۔ میرا اعتراض معقول تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو تاکید کر دی کہ آئندہ پیشی پر وہ اہم گواہ کو ضرور پیش کر دے۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو حیات یزدانی نے پوچھا، وکیل صاحب، کچھ اندازہ ہے وہ اہم گواہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی اندازہ لگانا تو مشکل ہے، میں نے کہا، جو بھی ہوگا آئندہ پیشی پر سامنے آ ہی جائے گا۔ جنت نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں بیگ صاحب، اب آئندہ پیشی تک انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہماری پوزیشن تو مضبوط ہے نا؟ سچ کو آنچ نہیں، میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ابھی تک کی کارروائی میں تو ہمارا پلہ بھاری ہے، انشاءاللہ آگے چل کر بھی بھاری ہی رہے گا۔ جنت خاصی پر امید نظر آ رہی تھی۔ حیات کی حالت بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ وہ اب مطمئن تھا، اس کی ضمانت ہو چکی تھی، اب اسے کسی بات کی جلدی نہیں تھی۔ ان دونوں کی بات چیت اور باہمی رویے سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہو چکا تھا۔ ایک بات مجھے شروع ہی سے پریشان کر رہی تھی، سونیا کے والدین نے اس کیس میں کسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ایک آدھ بار اس کی والدہ مجھے عدالت کے کمرے میں نظر آئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ایسی غائب ہوئی تھی کہ جیسے سونیا کے قتل کے بعد اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہا ہو۔
میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر حیات سے کیا تو اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ جان چھڑانے والا رویہ اختیار کیا۔ بیگ صاحب، اس نے بیزار کن لہجے میں کہا، وہ ذرا مختلف قسم کے لوگ ہیں، آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ میں واقعی اس کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے کہا، آپ بھی کن چکروں میں پڑ گئے ہیں وکیل صاحب؟ وہ اس کی شادی سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر سونیا کا والد تو اس کی شادی کے سخت خلاف تھا۔ البتہ والدہ اور اس کی چھوٹی بہنیں میرے حق میں تھیں، لیکن اب انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں، ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے کہا، مسٹر حیات، بعض اوقات غیر اہم باتیں بعد میں بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ ہم مقتولہ کے گھر والوں کو اس کیس میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگرچہ آپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور مجھے یقین ہے ہم یہ کیس جیت جائیں گے، تاہم میں ایک ملاقات سونیا کے میکے والوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے سونیا کے قاتل کے بارے میں کوئی سراغ مل جائے۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، مجھے قاتل کے پکڑے جانے یا نہ پکڑے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، کاش میں پہلے جان جاتا۔ وہ اچانک خاموش ہو کر خلا میں تکنے لگا۔ میں اس کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا اور اس کی ذہنی کیفیت کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک ایک بات کھول کر بتا دی تھی۔ اس نے کیا بتائی تھی؟ جنت نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ حقیقت حال سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد ہی میں نے یہ کیس ہاتھ میں لیا تھا۔ قارئین، زیادہ بے تابی کا مظاہرہ نہ کریں، عدالت کے کمرے میں آپ بھی ہر راز سے آگاہ ہو جائیں گے۔ فی الفور ایسی کسی بات کا ذکر مناسب نہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں نے بولنا شروع کیا تو وہ چونک کر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں ایک بار سونیا کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے بجائے مجھے سونیا کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ وہ 45 گز پر بنا ہوا 1.5 کمرے کا ایک بوسیدہ سا مکان تھا۔ کبھی اس علاقے کا نام گولی مار تھا، اب نام بدل کر گل بہار ہو چکا تھا، مگر پورے علاقے میں نہ تو کہیں گل نظر آتے ہیں اور نہ ہی بہار کے آثار ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے نئے نام کو بھی پوری طرح قبول نہیں کیا اور اب بھی ان کی زبان پر گولی مار ہی ہے۔ میں مطلوبہ مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ دروازے کے باہر ایک بڑے میاں چارپائی ڈالے لیٹے تھے۔ میں نے ان کی عمر کا اندازہ 60-70 کے درمیان لگایا۔ میں نے سلام کرنے کے بعد استفسار کیا، بڑے صاحب، کیا سونیا کا گھر یہی ہے؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے نظر کا چشمہ درست کرتے ہوئے جواباً سوال داغ دیا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، انداز ایسا تھا جیسے طنز کے تیر برسا رہے ہوں۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں وکیل ہوں، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں اس عظیم خاتون کا باپ ہوں، صابر حسین، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مرنے کے بعد بھی مجھے چین سے نہیں رہنے دے گی؟ کیا وصیت کر رکھی تھی اس نے جو آپ تشریف لائے ہیں؟ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سونیا سے بے حد خفا تھا اور اس کی موت کے بعد بھی اپنی خفگی جتانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں گھر کے اندر سے کسی عورت نے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ پھر پکارنے والی کی جھلک دروازے میں نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ سونیا کی والدہ تھی۔ ارے وکیل صاحب، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر تشریف لائیے نا۔ پھر اس نے بڑے میاں کی جانب گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ خاصی دھانسو قسم کی عورت تھی جسے اپنے شوہر کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ بڑے میاں سے اس کی بات کرنے کے انداز نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اس گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے اشاروں پر ہوتا ہوگا۔ میاں تو محض ایک شو پیس تھا۔ بعد میں میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ بڑے صاحب نے بڑھاپے میں اس سے شادی کی تھی، سونیا ان کی پہلی اولاد تھی۔ جائیے وکیل صاحب، کچھ آؤ بگت کروائیے۔ بڑے میاں نے مجھے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہر وقت شور نہ مچاتے رہا کرو، سونیا کی صحت مند والدہ نے اپنے نحیف و نزار شوہر کو ڈانٹ کر کہا، ورنہ یہاں سے بھی چارپائی اٹھوا دوں گی۔ وہ مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ پھر آدھے کمرے میں بٹھانے کے بعد اس نے کسی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد 18-19 سال کی ایک دبلی پتلی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ اور بھوپالی کرتا پہن رکھا تھا۔ سونیا کی بنسبت اس کا رنگ ذرا گہرا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بے پناہ کشش پائی جاتی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی بے تکلفی سے مجھے سلام کیا، جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ سونیا کی والدہ نے کہا، یہ زویا ہے، سونیا کی چھوٹی بہن، BA میں پڑھ رہی ہے۔ کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے سونیا نے اس کے لیے، مگر اس منحوس کی بد دعائیں کھا گئیں میری بچی کو۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔
مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سونیا کی والدہ نے کہا، یہ زویا ہے، سونیا کی چھوٹی بہن، BA میں پڑھ رہی ہے۔ کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے سونیا نے اس کے لیے، مگر اس منحوس کی بد دعائیں کھا گئیں میری بچی کو۔ امی چھوڑیں بھی، اب سب کے سامنے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ اس مردود نے تو میری لٹیا ڈبو دی، دن رات ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا تھا میری سونیا کی تباہی و بربادی کی۔ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے، مگر مجال ہے جو اس کو ذرا سکون ہو، اس سے تو ہماری خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ اس پر اللہ کی مار اولاد کا دشمن ہوا بیٹھا ہے۔ پھر بھی امی، زویا نے نیم احتجاجی لہجے میں کہنا چاہا، مگر وہ بیچ میں بول اٹھی، وکیل صاحب کوئی غیر تھوڑی ہیں بیٹی، یہ تو گھر کے ہی آدمی ہیں، تمہارے دھلا بھائی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ پھر اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے بولی، اے تم جا کر کچھ چائے پانی کا انتظام کرو۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایسے اہتمام سے منع کرتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ آپ کو ضروری باتیں بھی کرنی ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی بہت کم ہے، زویا شوخی سے بولی۔ وکیل صاحب، آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی آپ 2 یا 2 سے زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ضروری۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ آپ امی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس کے سوالیہ انداز پر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، امی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کا جواب بھی کم از کم 1 منٹ سے پہلے نہیں دے سکتی، یعنی آپ کے پاس کم از کم 3 منٹ کا وقت تو ہوگا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس سے پہلے ہی میں آپ کی تواضع کا انتظام کر دوں گی۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ مجھے خاصی تیز لڑکی لگی۔ وہ نہ صرف باتونی واقعہ ہوئی تھی بلکہ اس کی باتوں میں تاثر بھی تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی ماں سے سوال کیا، آپ کا کیا خیال ہے سونیا کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بدفعلوں کا، بد دعاؤں کا اور کوسنوں کا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میری بیٹی کا قاتل وہ باہر بیٹھا ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا خاتون، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ارے بھیا، تم کیا جانو اس خانہ خراب کو؟ وہ منہ کو ٹیڑھا کر کے بولی، اگر آج سونیا زندہ ہوتی تو ہم اس کھولی میں تمہیں نظر نہ آتے۔ کیا مطلب؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی زویا چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرائی۔ صرف 2 منٹ ہوئے ہیں، گرما گرم چائے حاضر ہے۔ مجھے خود حیرت ہوئی کہ اس نے اتنی جلدی چائے کیسے تیار کر لی ہوگی۔ مجھے زیادہ حیرت زدہ نہیں رہنا پڑا۔ وہ پٹ سے بولی، آپ حیران نہ ہوں، میں بتائے دیتی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مجھے اپنے باپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ میں گھر کے اندر بھی ضرور آؤں گا، اس لیے اس نے مجھے دیکھتے ہی چائے کا پانی چڑھا دیا تھا۔ اور اگر تمہارا اندازہ غلط ہو جاتا تو؟ میں نے پوچھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ میں گھر میں بھی آتا اور چائے کے لیے ٹھہر بھی جاتا۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ میں آدمی آدمی کو پہچان لیتی ہوں۔ وہ میری توقع سے زیادہ تیز و ترار ثابت ہو رہی تھی، بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھنے کے بعد اس نے میرے لیے چائے بنائی، پھر چائے کی پیالی مجھے تھماتے ہوئے میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں اس کی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کہہ رہی تھیں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، زویا گواہ ہے، وہ بولی، سونیا نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو اپنی سی پوری کوشش کر رہی تھی۔ حیات کو اس نے آمادہ کر لیا تھا کہ وہ گلشن میں ہمارے لیے 200 گز کا مکان خرید لے، مگر یہ جو باہر لیٹا ہوا ہے نا، اس نے ایک مان کر نہ دی۔ زویا ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، اور نہیں تو کیا، اگر ابا نے مخالفت نہ کی ہوتی تو آپ ہی کب کا ہمیں مکان دلوا چکی تھیں۔ اب تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ دلہا بھائی کی نظریں بھی بدلی بدلی سی ہیں، وہ افسوسناک انداز میں بولی۔ دونوں ماں بیٹی بار بار مکان نہ ملنے کا رونا رو رہی تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی سونیا کے المناک انجام پر دکھ اور رنج کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان کا پورا زور اس بات پر تھا کہ اگر ابا یعنی سونیا اور زویا کے ابا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تو وہ حیات سے کم از کم ایک مکان تو اینٹ ہی لیتے۔ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ حیات کی اپنی سسرال کی طرف سے بیزاری بے معنی نہیں تھی۔ وہ ان لالچی لوگوں سے خوش نہیں تھا۔ چائے ختم ہونے تک وہاں بیٹھنا ضروری تھا۔ میں نے سونیا کی امی سے دریافت کیا،
صابر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے اس گھر کا خرچہ کس طرح چلتا ہے؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، اگر یہ نامراد کچھ کرتا تو بھی ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اب تو خیر کسی قابل ہی نہیں رہا، جب ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی، جب کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرے گا؟ وہ تو بھلا ہو ان بیٹیوں کا، پہلے سونیا ملازمت کرتی رہی، اب زویا ایک اسکول میں ٹیچری کر رہی ہے، ساتھ ساتھ پرائیویٹ BA بھی کر رہی ہے۔ زویا بولی، امی کیا سارے دکھڑے آج ہی رو لیں گی؟ اب تو وکیل صاحب آتے جاتے رہیں گے۔ اس نے یہ جملہ اتنی بے تکلفی سے کہا تھا کہ کوئی غیرت مند ماں ہوتی تو زندہ گڑ جاتی، مگر ماں نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی، بلکہ مجھ سے میرا پتہ پوچھ رہی تھی۔ اب تو ہم بیگ صاحب کے گھر جائیں گے، کیوں وکیل صاحب؟ آپ ہمیں خوش آمدید کہیں گے نا؟ میں گڑبڑا گیا۔ وہ جی، زویا جھٹ سے بولی، ڈر گئے نا؟ بڑے کنجوس ہیں آپ بھی۔ بھئی آپ ہمیں کچھ کھلائیے پلائیے گا نہیں، ہم آپ کا خرچہ نہیں کرائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، دراصل میں گھر پر بہت کم ملتا ہوں، آپ میرے دفتر کا پتہ لے لیں، میں نے جان چھڑانے کی خاطر کہا۔ زویا ایک ادا سے بولی، کوئی بات نہیں، آپ گھر پر نہیں ہوں گے تو آپ کی گھر والی تو ہوں گی، ہم انہی سے مل لیں گے۔ میں نے کہا، ابھی تک اللہ کی اس نعمت سے محروم ہوں۔ یہ سنتے ہی زویا کچھ زیادہ ہی بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گھیرو قسم کے لوگ تھے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ حیات یزدانی کے ساتھ دراصل کیا ہوا ہوگا۔ میں نے جیسے تیسے ان سے پیچھا چھڑایا، دوبارہ آنے کا جھوٹا وعدہ کیا اور گھر سے نکل آیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ واصف علی کھڑا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال ہوگی۔ چہرے سے وہ ایک جذباتی اور جھگڑالو قسم کا آدمی نظر آتا تھا۔ اس نے سیاہ پتلون اور چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی شخصیت میں دو چیزیں غیر معمولی تھیں، ایک تو اس کا دراز قد اور دوسرے بڑی بڑی آنکھیں۔ واصف علی پر نگاہ پڑتے ہی حیات یزدانی کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا اور بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا، کیا آپ واصف علی کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح، وہ دانت کچکچا کر بولا، پھر نفرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ ایک طویل کہانی ہے، وہ بدستور واصف کو گھورتے ہوئے بولا، آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ یہ کیا کیا بکواس کرتا ہے۔ جج اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تو کاروائی کا آغاز ہوا۔ واصف علی نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ وہ ملزم حیات یزدانی اور اس کی مقتولہ بیگم سونیا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اکثر و بیشتر مقتولہ کی اس سے فون پر بات بھی ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جانب سے بہت خوف زدہ رہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ حیات اس کی جان لے لے گا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا۔ واصف نے ہمیشہ اسے تسلی دی تھی۔ سونیا کے قتل کی خبر اس نے اخبار میں پڑھی تھی اور خبر پڑھتے ہی اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور انہیں مقتولہ کے حالات اور خدشات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو جج نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ مطلب صاف ظاہر تھا کہ میں اپنی جراح کا آغاز کر سکتا ہوں۔ میں ایک عجیب قسم کی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے جراح میں کوئی دشواری پیش آتی، مگر میں اس نئی صورتحال سے الجھ گیا تھا۔ واصف علی کو دیکھ کر میرے موکل نے جو رد عمل ظاہر کیا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ پھر گواہ کے بارے میں میرے موکل کے ریمارکس بھی بہت اہمیت کے حامل تھے۔ اگر میں حیات یزدانی اور واصف کے تعلق سے واقف ہو جاتا تو یقیناً زیادہ بہتر انداز میں گواہ پر جرح کر سکتا تھا، اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے حیات یزدانی سے فوری گفتگو از حد ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، گواہ واصف علی کے بیان نے اس مقدمے میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ میں گواہ پر جرح شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے موکل سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ہمیں چند منٹ کی گفتگو کا موقع فراہم کیجیے۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا، جناب اعلیٰ، پہلے ہی اس کیس میں خاصی تاخیر ہو چکی ہے۔ وکیل صفائی مزید تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سا وقت ضائع ہو چکا ہے، اب میرے فاضل دوست کو عدالت کے قیمتی وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مجھے عدالت کے قیمتی وقت کا خیال ہے، اسی لیے میں نے معزز عدالت سے یہ درخواست کی ہے۔ جناب اعلیٰ، بڑی مشکل سے ہمارے کیس کی باری آئی ہے۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ استغاثہ کا آخری گواہ بھی بھگت جائے تو اچھی بات تھی،
مگر مجھے لگتا ہے وکیل صفائی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میں اس مقدمے میں وکیل صفائی ہوں۔ اس کیس کا جتنا جلدی فیصلہ ہو جائے اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ میں تاخیر کیوں چاہنے لگا؟ جج نے دیوار گیر کلاک کی جانب نظر اٹھا کر وقت دیکھا، پھر مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب، آپ اپنے موکل سے بات کرنے کے لیے عدالت کا کتنا وقت لیں گے؟ مشکل سے 10 منٹ۔ وکیل استغاثہ نے جلدی سے کہا، یور آنر، عدالت کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں۔ 5 منٹ میں کیا خاک جرا ہو سکے گی؟ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، مؤثر جرا کے لیے ایک سوال بھی کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی سا نکتہ کیس کا پانسا پلٹ دیتا ہے، پھر جرا تو مجھے کرنا ہے، آپ خاطر جمع رکھیں۔ جناب اعلیٰ، وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ آرڈر آرڈر، جج نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں اب آپس کے جھگڑوں کو بھول کر اپنے موکلین کا خیال کریں۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، میں آپ کو 1 دن کا وقت دے رہا ہوں، آپ اپنے موکل سے اچھی طرح میٹنگ کر لیں۔ پھر جج نے پیشکار کو ہدایت کی کہ ہمارے کیس کا نمبر شروع میں رکھا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اس کے بعد جج نے عدالت برخاست کر کے دوسرے دن کی تاریخ دے دی۔ دراصل واصف علی کو دیکھ کر حیات یزدانی کی جو حالت ہوئی تھی، اور حیات بار بار جن شعلہ بار نگاہوں سے واصف کو گھور رہا تھا، وہ سب کچھ جج سے بھی پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اس مقدمے سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس نے میری درخواست کی حمایت کرتے ہوئے مجھے 1 دن کی مہلت دے دی تھی۔ حیات یزدانی سے 2 گھنٹے کی طویل گفتگو میں بہت سے سربستہ راز افشا ہوئے۔ اس سلسلے میں رات کو میں نے ایک چکر موقع واردات کا بھی لگایا اور ماڈا ہائٹس کی بغلی گلی میں واقع دکانوں کے مالکان سے بھی فردن فردن ملا۔ امجد حسین دودھ فروش مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ میں نے بلڈنگ کے چوکیدار سے بھی سرسری ملاقات کی، تاہم سب سے اہم آدمی جو مجھے ملا وہ ایک پان سگریٹ فروخت کرنے والا تھا۔ اس کا نام نعمت علی تھا۔ اس سے مجھے بہت مفید معلومات حاصل ہو گئیں۔ میں نے کسی طرح اسے عدالت میں جانے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ اس کام کے لیے بڑی مشکل سے تیار ہوا تھا۔ اس نے جس مشکوک موٹر سائیکل سوار کا تذکرہ کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ واصف علی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے روز میں ذرا جلدی ہی عدالت پہنچ گیا تھا۔ میں نے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ واصف علی گواہوں کے کٹہرے میں آیا۔ دوسرے کٹہرے میں میرا موکل ملزم حیات یزدانی موجود تھا۔ واصف علی گزشتہ روز والے بیان کو دہرا چکا تو میں نے جرح کا آغاز کیا۔ واصف علی صاحب، میں نے کہا، استغاثہ کے دعوے کے مطابق آپ اس مقدمے کے سب سے اہم گواہ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو اپنے خیال سے آگاہ کرنے کا پابند نہیں ہوں، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بالکل نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو مت بتائیں۔ میں نے ایک لمحہ رک کر دوسرا سوال کیا، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ آپ ملزم یزدانی اور ان کی مقتولہ بیوی سونیا کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کسی زمانے میں ملزم کی فرم برہانی ٹریڈرز میں ملازم رہے ہیں؟ میں نے حیات سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں سوال کیا۔ ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ کسی زمانے کی بات نہیں بلکہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ واصف علی صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے باس نے آپ کو ملازمت سے نکال دیا تھا؟ وہ بھڑک کر بولا، یہ جھوٹ ہے، میں نے ملازمت اپنی مرضی سے چھوڑی تھی۔ میرے موکل کا کہنا ہے کہ ایک خاص بات پر آپ کا اس سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو نوکری سے جواب دے دیا گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ معزز عدالت کو وہ خاص بات بتانا پسند کریں گے؟ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے انصاف کی بات کی تھی۔ عدالت وہ بات جاننا چاہتی ہے۔ اس نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میرا سابق باس اور حالیہ ملزم حیات یزدانی ایک غاصب اور بے انصاف شخص ہے۔ میں نے حق سچ کی بات کی تھی۔ میرا مطالبہ ہر لحاظ سے جائز تھا، مگر جج نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ غیر متعلق تفصیل سے پرہیز کریں اور وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب دیں۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں برہانی ٹریڈرز میں سینئر تھا، جبکہ سونیا کو وہاں آئے جمعہ 8 دن ہوئے تھے۔ مجھے 8 گھنٹے کی پر مشقت محنت کے 2500 ماہانہ
اور اس کے برعکس سونیا کو کچھ نہ کرنے کے 4000۔ بس اسی بات پر ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ نتیجے میں میں نے اس بے انصاف باس کے یہاں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ واصف علی صاحب، آپ برہانی ٹریڈرز میں کیا کام کرتے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ذمہ کون سا کام تھا؟ اس نے بتایا، میں آؤٹ ڈور کا کام کرتا تھا، دن بھر موٹر سائیکل پر دھوپ میں جلتا پھرتا تھا۔ اس کے لہجے میں زہر ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، سونیا کی فارم میں کیا حیثیت تھی؟ وہ باس کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی شام کا بھولا، اور جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی تیسری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔